नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरे बकरा का जो हमारा सूरे ये पारा नंबर 2 का लास्ट रुकू है, अल्लाह के हुक्म से वो शुरू करते हैं। आयत नंबर 249 से हमने ये पीछे पढ़ा था, इस किस्सा जो चल रहा था जालूत और तालूत और जालूत का। तो वही किस्सा है कि जब उन्होंने बनी इस्राइल जो थे उन्होंने कहा था अपने नबी से, सैमुअल जो जिनका नाम आता है, कि आप हमारे लिए एक लीडर मुकर्रर कर दें ताकि हम जंग करें, क्योंकि उन्होंने हमें घरों से निकाला, हमारे बेटों को ले गया, हमारी औरतों को लौंडिया बना लिया, तो हम अब लड़ना चाहते हैं हम अपना उनके साथ। तो क्योंकि जो इमाल का कौम थी बहुत जंगजू कौम थी, तो आप जब उनके जो नबी थे सैमुअल, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जो है अल्लाह ताला ने वही भेजी, और फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए तालूत को मुकर्रर किया है। और किस बेस पे, ये भी हमने पढ़ा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग जिसामत वाले थे, अल्लाह ताला ने इसलिए उनको चूज किया था, और इल्म वाले थे इसलिए चूज किया था। और थर्ड, अल्लाह ताला ने उनको ये नबी ने उनके बताया था कि अल्लाह के हुक्म से कि उनको वो ताबूत सकीना जो होगा वो फरिश्ते उनके पास लाएंगे। और ताबूत सकीना हमने बता दिया था कि उसमें बाकी चीजें थीं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत हारून की कुछ चीज़ें, और बाकी जो बची हुई चीज़ें, और थोड़ा मन था वाटर में, और जो तख्तियाँ थीं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर दी गई थीं, जिन पे तौरात लिखी हुई थी वो थी। तो ये सारी चीज़ें थी, और इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था ये ताबूत। तो ये फिर जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने इनको तालूत को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अल्लाह ताला ने यही कहा था कि अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर उनको मुकर्रर कर दिया। तो जब उन्होंने फिर अल्लाह ताला के उन्होंने बात मान ली, और उन्होंने तालूत को अपना लीडर मुकर्रर कर लिया। जो आज हम पढ़ेंगे फिर आगे क्या हुआ। फापस लम्मा जब फौसला वो चले या जुदा हुए, यानी कि चले, तालूत भी साथ जुल जुनूदी लश्कर के, जुनदुन की जमा जुनूद। कौला कहा, किसने कहा? तालूत ने, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, मुबतलीकुम, ये इब्तला इब्राहिम हम पहले पढ़ चुके हैं कि आजमाया इब्राहिम को इनके रब ने, याद है पीछे हमने पढ़ा था। तो ये वही वर्ड है बात आलम कि मुबतली, जरूर इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, मुबतली आजमाने वाला है, तुमको भी साथ नहरिन, नहर के, यानी कि एक नहर है, और लगता है कि मतलब कहते हैं कि ये नहर उर्दन है ये। फमन पस जो कोई शरीबा पिएगा, मिनहु उससे, फपस लैसा नहीं मिन्नी मुझसे, वमन और जो कोई लम नहीं यत अमहु पिएगा उसमें से उसको, फापस इन्नहु बेशक वो मिन्नी मेरे में से है या मेरे साथ है, इल्ला मगर मन जो कोई एक तरफा भर ले, गुरफतन एक चुल्लू, दी साथ या दी ही हाथ से अपने, यानी कि एक चुल्लू भर के अगर कोई पानी पी ले, फश शरेबू पी ले, हु मिनहु उसमें से, फशरेबू बस पी लिया उन्होंने, मिनहु उसमें से, इल्ला मगर कलीलन सिवाय थोड़ों के, मिनहुम उनमें से। वापस लम्मा जब जावजा पार उतारा, हु उनको, हुआ वो, वल्लजीना
اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ماں ساتھ ہو اس کے، یعنی کہ حضرت طالوت کے، قالو انہوں نے کہا لا نہیں طاقت لنا ہم کو، الیوم آج کے دن، 20 جالوت کے، وجنودہی اور اس کے لشکر کے، قالا کہا الذین ان لوگوں نے جو یظنون جو جانتے تھے انہم کہ بے شک کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے، کم من بہت ہوا کہ فیعتن ایک جماعت، قلیلتن تھوڑی، غالب آ گئی، فیعتن جماعت کی، کثیرتن بہت پر، بھی ساتھ اذنی حکم کے، اللہ کے، واللہ اور اللہ تعالی مع ساتھ ہے، صابرین صبر کرنے والوں کے۔ ہم لمبی آیت ہے تو ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تو جو شخص ان میں سے پانی پی لے گا، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس نہر سے آزمائش کرنے والا ہے، تو جو کہ تم میں سے اس نہر سے پانی پی لے گا تو اس کی نسبت، اس کا تعلق میرے سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور جو نہیں پیے گا تو سمجھا جائے گا کہ وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر کر پانی پی لے تو خیر ہے کہ جب اتنا ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو اب اتنی بات تو آپ نے جب ہم نے ایک ساتھ پڑھی تو سمجھ آ گئی، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دیکھے اسکریننگ ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھی کون، جب بھی کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آزما کر دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک کمانڈر جب کسی اپنی فوج کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری فوج کے جو لوگ ہیں ان میں کتنا پیشنس ہے، یہ کتنا ڈسپلن ہے، یہ اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے ان کو جو ہے طالوت نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تمہاری اس نہر سے آزمائش کرنے والا ہے۔ تو آزمائش کیا ہوگی کہ پیاس تو سب کو لگے گی، لیکن ڈسپلن بنانا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ یہ میری بات مانتے ہیں کہ نہیں، اور کہ یہ مطلب کہ اپنے سیلف کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں، صبر کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ صبر اور اس جنگ میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ صبر اور استقامت، کہ پیشنس ہو اور کہ مشکل حالات کو بھی وہ فیس کر سکے، اور جب وہ مشکل حالات میں آئے تو اپنے آپ کو جما کے رکھے۔ یہ سب سے سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے جس کے لیے ان کی آزمائش کی گئی، اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی جو ان کو طالوت نے بتایا کہ ایسا ہوگا، تو تم پھر اس نہر میں سے تم پانی مت پینا، اگر تم پی لو گے تو پھر تم میرے ساتھ جو ہے آگے پروسیڈ نہیں کر سکو گے۔ تو لیکن اگر تمہیں بہت پیاس لگے گی تو تھوڑا اگر چلو بھر پانی پی لو تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ تو پھر لیکن زیادہ تر لوگوں نے دوسری اسکریننگ کیا ہوئی تو زیادہ تر لوگوں نے بہت پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ جب اتنا پانی پی لیا تو پھر کہنے لگے کہ اب تو اس طرح یہ سیکنڈ اسکریننگ ہوگی، تو موسٹ آف دا پیپل جو تھی وہ وہیں پر انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم جالوت کا جو ہے اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکے، تو انہوں نے جنگ پہ جانے سے ہی انکار کر دیا، وہ آگے گئے ہی نہیں۔
ٹھیک ہے, یہ ان کی اسی لیے آزمائش کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ جب انسان اوور ایٹ کر لیتا ہے یا اوور ڈرنک کر لیتا ہے تو پھر وہ اس میں طاقت نہیں رہتی, اور یہی بات ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے, لیکن جو لوگ اللہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر کہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے ہم ملنے والے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کمٹمنٹ نبھائی نہیں, یا ہم نے, تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت کو فیس کرنا پڑتا ہے, تو جن میں اتنا حوصلہ ہو, اتنا پیشنس ہو اور اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو, تو اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر ضرور غالب آ جاتی ہے. تو تم ہمت نہیں ہارو اور لشکر کے ساتھ چلو, اور اس طرح وہ جالوت کو اور اس کے لشکروں کو فیس کرنے کے لیے نہر کو کراس کر کے آگے بڑھ گئے. اچھا, پھر جب بڑھ گئے تو انہوں نے پھر کیا کہا, اور لما جب برازو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جنگ میں پہلے تو جنگیں ہوتی تھی نا, آمنے سامنے ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے ایسے کوئی گھروں میں بیٹھ کے تو وار نہیں ہوتی تھی, آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تھا, ایک ادھر سے مقابلہ آتا تھا اور ایک اپوزٹ فورسز کا ایک ادھر سے آتا تھا ایک ادھر سے آتا تھا, اور پھر جنگ شروع ہوتی تھی. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ولما, اور جب برازو ظاہر ہوئے, لی جالوت کے واسطے, وجنودہی اور اس کے لشکر کے, قالو انہوں نے کہا, ربنا اے ہمارے رب, افرغ ڈال دے, علینا اوپر ہمارے, صبر. یہ جو نا افرغ کا مطلب ہوتا ہے کہ افراغ کسی برتن کو اوپر سے اس طرح خالی کرنا کہ وہ پورا برتن خالی ہو جائے, تو یعنی کہ جیسے انڈیل دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت لفظ یہاں پر لے کر آئے اللہ تعالیٰ کہ جب یہ جنگیں آمنے سامنے ہوا, حضرت طالوت اور ان کی قوم کی جو فورس تھی سپاہی, ان کا مقابلہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوا, جب آمنے سامنے آئے تو پہلے تو انہوں نے یقین کیا اللہ تعالیٰ پر, پھر انہوں نے پورے ایفرٹس لگا کے کہا کہ نہیں, ہم نے جنگ کرنی ہے. اور تیسری بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی, اے ہمارے رب کہ ہم پر انڈیل دے, ہم پر صبر, و ثبت اور جما دے یا ثابت رکھنا, اقدامنا قدم نہ ہمارے, و اور ونصر اور مدد فرمانا نہ ہماری, علا اوپر, القوم کافرین قوم کافروں کے. یعنی کہ پھر انہوں نے تیسری بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے صبر کیا, پھر استقامت دکھائے, پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یقین کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے, اور ہمارے قدم میدان جنگ میں جما دے, اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. فہزمو, تو یہی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ بات سکھا کر اللہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ اب جنگ بدر ہونی ہے, اے مسلمانوں تم لوگ بھی تیار رہو کہ انہی اسٹریٹجیز کے ساتھ تم نے بھی کافروں کا مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. فہزموہم, پس شکست دی, ہم ان کو, بِإِذْنِ اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے. کنہوں نے شکست دی, پھر جو جالوت کی قوم کو شکست دے دی, کس نے, طالوت اور ان کی قوم نے. بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے, وقتل اور قتل کیا, داود نے, جالوت کو, وآتاہ اللہ, وآتاہ اور عطا کی, اس کو, کس کو, داؤد علیہ السلام کو, اللہ تعالیٰ نے, الملک بادشاہت, والحکمت اور حکمت, وعلمہ اور سکھایا اس کو, مما اس میں سے, یشاء جو چاہا, ولو اور اگر, لا نہیں, دور کرتا, اللہ الناسی لوگوں کا, اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کا, بعضهم بعض ان کے, بھی بعدن ساتھ بعض کے, لفسدت تو البتہ, لا جو ہے یہ ہوتا ہے البتہ, فسادتی تو فساد
پکڑ جاتی، الارض زمین ولا اور لیکن اللہ اللہ تعالیٰ ذو والا فضلی فضل ہے علی العالمین تمام جہانوں پر. اب یہاں پر ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو اور سمجھ آئے گی کہ جب یہ مقابلہ ہونے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم سے طالوت کی قوم نے ان کو شکست دے دی اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا کی اور حکمت بھی، اور ان کو وہ سکھایا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگوں کا ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا اور حملہ کرنا نہ ہوتا، نہ بتانا ہٹانا ہوتا، تو تو ملک تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. اور لیکن اللہ تعالیٰ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ داؤد علیہ السلام کون تھے. تو داؤد جو تھے یہ ایکچولی بنی اسرائیل کی روایت میں آتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک مطلب شیپرڈ تھے. یہ بکریاں اور بھیڑ چراتے تھے، شیپرڈ تھے. تو ان کا گزر ہوا وہاں پر، تو جہاں پر یہ آمنا سامنا ہو رہا تھا تو وہ ان میں کوئی سپاہی نہیں تھے، ان کی اس میں آرمی کے لوگوں میں سے نہیں تھے. تو اپنی بکریاں اور وہ چرا رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو جالوت تھا وہ بہت دیو ہے کر بہت ہیوی، بہت بڑا ان کا وہ تھا اپوزٹ فورسز کا آدمی، اور اس نے پوری لوہے کی زرہ پہنی تھی، پوری باڈی کی کور تھی زرہ میں، سوائے اس کی آنکھوں کے 2 ہولز کے. اور اس نے جو ہے جب کہا پکارا کہ کیونکہ ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ دونوں آمنے سامنے کے جو فورسز میں سے ایک بندہ جاتا تھا اور ایک بندہ دوسرے کو کہتا تھا کہ اب میرے مقابلے میں کون آتا ہے. تو جب جالوت نے سٹارٹ کیا اور کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا، تو طالوت کی قوم کے لوگ جو تھے وہ اس کی حالت دیکھ کے تھوڑا ان کو ڈر گئے کہ جو کہ بہت نیچرل بات تھی. تو اتنے میں حضرت داؤد کا وہاں پر آنا ہوا اور انہوں نے کہا کہ حضرت طالوت سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں گڈریا ہوں، لیکن میرے پاس میں گوپی ہے. میرے پاس گوپی کیا ہے؟ جیسے آپ سمجھے غلیل. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ گوپی ہے، میں اس کو ایسا گھما کر مارتا ہوں کہ جو وائلڈ اینیملز ہیں جیسے شیر یا چیتا جو میری بکریوں پر اور ان پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تو جب میں ان کو مارتا ہوں تو میں ان کی جبڑے توڑ دیتا ہوں. میں شیر کا بھی جبڑا توڑ دیتا ہوں کہ تاکہ یہ میری بکریوں پر اٹیک نہ کرے. تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا مقابلہ کروں. تو حضرت طالوت نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اجازت دی. اور جب اس نے یہ جو جالوت تھا اس نے دیکھا کہ یہ میرے مقابلے میں آئے ہیں داؤد، تو اس نے بڑا فن بنایا. لیکن اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو گوپی تھی وہ نکالے اور 2-3 اور چیز نکال کے پتھر، تو انہوں نے جو گھما کر مارا ہے، ان کا نشانہ اتنا تیز تھا کہ جا کے جو ان کی 2 آنکھیں بس اوپن تھیں، باقی تو پوری باڈی ان کی لوہے میں کور تھی، لوہے کے لباس میں زرہ میں. تو وہ ایک جو آنکھ کے سوراخ ایک جو گھما کر مارا نا غلیل، تو جو گوپی جو بھی تھا، تو وہ آنکھ سے انٹر ہوا، دماغ کے پیچھے سے نکل گیا اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا، مر گیا. تو یہ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلبہ پا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو کیا ہوا کہ جو طالوت تھے، جو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد سے کی، اور اس طرح وہ ان کو ملک کی بادشاہت بھی ملی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کی اور ان کو حکمت بھی عطا کی اور ان کو وہ علم دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. ہم آگے پڑھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن میکنگ کی جو پاور تھی نا وہ بہت زیادہ عطا کی تھی. پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور ان کو بادشاہت بھی عطا کی، اور ایسی بادشاہت عطا کی جو کسی اور کو عطا نہیں کی.
اسی بات کو یہاں بتایا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ زمین پر اللہ تعالیٰ فسادیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں جو فسادی لوگ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ ان کو جنگوں کے ذریعے سے ان فسادیوں کو دور کرنا چاہتا ہے تاکہ زمین پر کوئی فساد باقی نہ رہے. اور یہی اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جہان والوں پر. پھر فرمایا کہ تل کا یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھ کر سناتے ہیں، ہاں ان کو علیکا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ، اور انکا بے شک آپ لمینا البتہ ضرور ہیں، المرسلین رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے. کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں اس آیت کو یہاں پر کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ مطلب وہی لاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ ایکچولی تو یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور کیونکہ یہ کیوں فرمایا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ جو یہود تھے اور جو کرسچنس تھے اور جو اہل کتاب کے لوگ تھے جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، رائٹ. اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو برحق ہے، اور ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی کہ مطلب کہ جبرائیل کے تھرو آپ تک پہنچ رہی ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تلکر رسولو یہ پیغمبر، رسول کی جمع رسول، یہ پیغمبر یا یہ رسول، فضلنا فضیلت دی نہ ہم نے. فضیلت کیا ہوتی ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی چیز کا زیادہ دینا، تو ہم نے فضیلت دی بعضهم بعضے ان کے کو اللہ بعدن بعض پر، اللہ منہم ان میں سے من جو کلم اللہ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورفع اور بلند کیا بعضهم بعض ان کے درجات، وآتینا اور دی ہم نے، نہ کی زمین ہم نے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم کو البیناتی روشن دلیلیں، اور ایدنا ہم اور قوت دی ہم نے اس کو، کس کو، عیسیٰ ابن مریم کو، بھی ساتھ روح قدس کے، یعنی کہ پاک روح کے. تو یہاں روح القدس کس کو کہا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتل تو نہ لڑتے الذین وہ لوگ، من بعدہم جو پیچھے ہیں ان کے، من بعدی بعض کے، جاءت ما جو جاءت ہم آئی ان کے پاس، البینات روشن دلیلیں، ولیکن اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے، فمنہم پس ان میں سے، من جو شخص ہے، آمنا ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے، من کفر وہ ہے کہ کافر ہوا. ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتلوا تو نہ لڑتے، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے. اب یہاں پر تیسرا پارہ شروع ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے رسول ہم نے فضیلت دی، بعض ان کے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی. اور اچھی فضیلت کیا چیز ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اس میں سے ابھی تو دیکھیں، تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے رسول اینڈ اے نبی. تو رسول وہ ہوتے ہیں جن کو رسالت یا کتاب یا شرع دی جاتی ہے، اور نبی وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لیتے ہیں، اور رسول کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور رسول قتل نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں میں سے بعض وہ ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف فرما رہے ہیں.
اور کیا فضیلت دی کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتے تھے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجات بلند درجات دیے، جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی روح آسمان پر قبض کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ تھا اپنا موت کے فرشتے، تو وہ ان کو آسمان تک لے گیا اور وہاں پر جا کے ان کی روح قبض کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلند درجے ہیں جس کو بھی عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا فضیلت عطا کی کہ ان کو اپنی طرف سے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے ان کو، اور ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ رکھا ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی جو بھی وہ میریکلز شو کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معجزات عطا کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم سورہ آل عمران میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو وہ جو بھی کرتے تھے، جیسے سپوز کہ ایک پرندے کی تصویر بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اڑنے لگ جاتا، تو یہ سب جو تھا یہ کون کرتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، تو یہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پھونکتے، اور وہ مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ یہ جو ہے نا، اور ہم نے ان کو قوت دی روح القدس کے ساتھ باذن اللہ، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اس میں ایک اور بات، ایک بہت امپورٹنٹ ایک رول ہے جو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، کہ ایک ہے تفریق بین الرسل اور ایک ہے تفضیل بین الرسل۔ کیا ڈفرینس ہے؟ تفریق بین الرسل کا کیا مطلب ہے کہ رسولوں میں تفریق کرنا، فرق کرنا، کہ ایک رسول کو ماننا اور ایک رسول کو نہ ماننا، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو یہ جو ہے یہ کفر ہے۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ کفر ہے۔ دوسری تفضیل بین الرسل، یعنی کہ فضیلت رسولوں کے درمیان، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے فضیلت عطا کی، تو یہ تو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ جی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا، پھر یہاں پہ بتایا حضرت موسیٰ کو کلام اللہ کہا گیا، پھر حضرت عیسیٰ کو بتایا گیا، اور اسی طرح ادریس کا میں نے بتایا آپ کو، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان کو سب پر فضیلت عطا کر دی، اور ان کو اسی لیے سردار الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کا سردار۔ اور پھر بخاری کے ایک اور حدیث کا خلاصہ میں آپ کو اپنے مفہوم میں بتاتی ہوں کہ آپ سے فرمایا کہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے صرف عطا کی گئیں، جو دوسرے رسولوں اور انبیاء کو نہیں عطا کی گئیں، اور ان میں سے نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کو میرے لیے بنا دیا کہ میں اور میری امت جہاں چاہیں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک، کہ ہمیں کسی خاص جگہ پہ جا کے ضروری نہیں کہ ہم مسجد میں جا کے نماز ادا کریں یا گھر میں کریں، جہاں پہ بھی نماز کا ٹائم ہو، بینگ کا مسلم ہم کہیں پہ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، رائٹ۔ دوسری فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین، آپ سے نے فرمایا مجھ پر دین کو کمپلیٹ کیا، مجھے خاتم النبیین بنایا گیا کہ میرے اوپر بعد نبوت ختم۔ تیسری جو ہے کہ مجھے آپ سے نے فرمایا کہ مجھے معراج کرایا گیا، ٹھیک۔ نمبر 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جو بوٹی ہے اس کو حلال کر دیا گیا، پہلے کے رسول اور انبیاء پہ یہ حلال نہیں تھا۔ نمبر 5 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مجھے ایک مطلب جب قیامت ہوگی اور ایک مقام محمود، ایک مقام ہوگا، ایک درجہ ہوگا جہاں پر جو مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اب مجھے اجازت دیں گے کہ میں
اللہ ताला जिसके लिए चाहेंगे मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपनी उम्मत के लोगों की शफ़ाअत कर सकूँगा। इसीलिए फिर ये अल्लाह ये तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए हमें सिखाया कि जब भी अज़ान हो उसके बाद दुआ करो और मेरे लिए शफ़ाअत मकाम महमूद के लिए दुआ करो कि मुझे वो मकाम मिले और मैं उधर जाके अल्लाह ताला के इज़्न से अपने उम्मतियों के लिए जिसके लिए अल्लाह ताला मुझे हुक्म दें तो मैं उनके लिए शफ़ाअत कर सकूँ। तो हम कितने खुशनसीब हैं कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और कितने खुशनसीब हैं कि हम कुरान पाक पढ़ें। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ीलत है, राइट? तो इसी फ़ज़ीलत को बताया गया कि हमने फ़ज़ीलत दी और फिर फरमाया कि अगर हम चाहते तो ना वो कत्ल करते पिछले लोग अपने मतलब निशानियों के आने के बाद उनके पास किताबें आ गई सॉरी उनके पास किताबें आ गई और उन्होंने फिर भी इतना इल्म आने के बाद जो अभी तक पढ़ते आए हैं कि उनके पास रोशन दलीलें थी, जैसे उनके पास तौरात थी, इंजील थी और उनमें ये पता था कि कुरान आने वाला है, फिर भी उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी इन चीज़ों को झुटलाया, रोशन दलीलों को झुटलाया, अंबिया को कत्ल किया बनी इसराइल ने। तो ये बात यहाँ पर बताई गई कि अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना कत्ल करते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और दलीलें एक तो होते ना कि इंसान को पता नहीं तो गुनाह होते, एक पता होने के बावजूद जब इंसान कोई गलत काम करता है ना तो उसकी फिर वईद बहुत बुरी है। और फिर फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते और उनमें से फिर जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की तो उन्होंने उसमें कुफर किया और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और जो बाज लोग जिन जो ईमान ले आए वो मोमिन हो गए और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना इख्तलाफ करते वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो सब कुछ यहाँ पर जो ना कि वो ना इख्तिलाफ करते, इसका क्या मतलब है कि इख्तिलाफ लोगों ने किया। आज हमारे दरमियान देखें रसूल तो नहीं, नबी भी नहीं, कोई नहीं है, राइट? लेकिन हम आज का इख्तिलाफ सबसे बड़ा मुसलमानों में क्या है, हम अपने अपने उलमा पर इख्तिलाफ करते हैं, अपने अपने आमाए कलाम पर इख्तिलाफ करते हैं। देखें वो भी तो इंसान थे, उन्होंने भी किसी के पास तो कंप्लीट इल्म नहीं है ना। तो अगर कोई चीज़ हमें जिस चीज़ में इख्तिलाफ हो, अगर उस चीज़ में कोई वाज़ेह दलील मिल जाती है और उसमें ऑथेंटिसिटी कोई किताब और सुन्नत से मिल जाती है तो उसको बंदे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसको छोड़ दें। तो इसमें लड़ने की तो बात नहीं है, लेकिन यही हमें सिखाया गया है कि ये जो इख्तिलाफ है ये भी अगर अल्लाह चाहता तो हम ना करते। तो इसमें भी अल्लाह की क्या मसलियत है, अल्लाह ताला करता है जो वलाकिन्नल्लाह और लेकिन करता है अल्लाह और लेकिन यफ़अलु वो करता है मा युरीदु जो वो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो अनफिकु खर्च करो मिम्मा उसमें से जो रज़क़ना रिज़्क दिया हमने कुम तुमको मिन कबली पहले इससे के कि आ जाए यौमिन वो दिन ला नहीं बई उन बेचना या कुछ कारोबार करना तिजारत करना फी ही उसमें वला और नहीं खुल्लतुन कोई दोस्ती वला और नहीं शफाअतुन कोई सिफारशी वल काफिरूना और काफिर हम वही अज़्ज़ालिमून जालिम है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिर एक बीच में बात लिया है कि यहाँ पर खर्च करने की बात आ गई। तो क्या वजह है, क्योंकि देखिए जब मुसलमान हिजरत करके आए थे, ये जो यहाँ पर फरमाया ना कि मक्ततलु सॉरी ये जो पीछे की बात मैं कर रही हूँ कि वो जब मुसलमान हिजरत करके आए तो उनको मदीना में तो उनको ये बात पता थी कि अब यहाँ पर तो अहले किताब रहते हैं और उनको पूरी उम्मीद थी कि अब यहाँ के लोग तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और कुरान पाक पर भी मान ले आएंगे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उस बात को कहा जा रहा है कि तुम आपस में मत झगड़ो, बल्कि जो तुम्हारी किताबों में ये बात मौजूद है तुम इन पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो और सीधे रास्ते पर आ जाओ।
اور یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں کے اس دن کے آنے سے، یعنی کہ کون سا دن؟ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے اس اپنے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو بھی رزق دیا ہے اس میں مال بھی آ گیا، اس میں آپ کا آپ کی اسکلز بھی آ گئی، اس میں آپ کا وقت بھی آ گیا، اس میں آپ کا نالج بھی آ گیا، اس میں سب چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں اور پھر اس وقت ہمارا رجسٹر کلوز ہو جائے اور جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہمارے ساتھ چلی جائیں تو ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ تو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن سارے اکاؤنٹ سیز ہو جائیں گے، اس سے پہلے اپنے اکاؤنٹس کو کھولو اور دوسروں کے ساتھ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرو. یہی بات فرمائی گئی ہے کیونکہ اس دن پھر نہ تو کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ وہ جو ہیں وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے والے ہیں، اسی لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ ظالم ہیں. تو آگے جو ہے پھر انشاء تعالیٰ یہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے جو کہ بڑی خوبصورت آیت ہے، تو وہ ہم انشاء تعالیٰ نیکسٹ ویک شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے 2 پارے پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جما کے رکھے اور ہمارا سفر، خوبصورت سفر کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور اس قرآن کا بہترین اس کو سیکھنے والا بنائے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.